अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को इस वक्त तो सुबह बखैर कहेंगे, और सुबह बखैर इसलिए कहेंगे क्योंकि आज सुबह का आगाज़ बड़ा अच्छा होने जा रहा है। और अच्छे के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब इंतखाबात होते हैं ना तो मैदान सज जाता है, और मैदान सजने के बाद फिर ये जोर आजमाया जा रहा होता है कि कहाँ पर कौन से जो है हल्के के अंदर कौन से जो है वो असम्बली की सीट के ऊपर कौन सा जो है नुमाइंदा जीतेगा। एक बड़ी भाग दौड़ होती है। तो चांद रात थी कल, और चांद रात गुजर चुकी है, अब सुबह आ चुकी है, सुबह का सूरज आ चुका है, लेकिन इंतखाबात कहाँ के? यहाँ तो इंतखाबात नहीं हो रहे। इंतखाबात हो रहे हैं बांग्लादेश में। और आपको बताऊं कि बांग्लादेश के ये जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हसीना वाजिद के बाद अब जो हुकूमत को ये लोग चूज करेंगे, फिर उसमें रेफरेंडम भी होगा, 2 वोट डाले जाएंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। बिल्कुल, यही तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया है। इंतखाबी मुकाबले में BNP, जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है, जबकि तलबा इत्तेहाद भी मुखालिफ जमातों को सख्त टाइम देने के लिए तैयार है। ये इंतखाबात बांग्लादेशी अवाम के लिए तारीखी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि 15 साल बाद अपनी पसंद की क़यादत का इंतखाब ये करने जा रहे हैं। इस बार साबिका वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और उनकी जमात पहली बार इंतखाबी सियासत से बाहर है। एग्जैक्टली और आपने देखा यहाँ पर तलबा जमात भी है, यानी कि नए लोगों को भी चांस दे रहे हैं। ये क्या पॉलिटिशियंस हैं तो वो बूढ़े बूढ़े होकर ही बस मरेंगे तब ही जाके वो सियासत का पीछा छोड़ेंगे। नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। भाई जेनजी यहाँ पर जिसने रेवोल्यूशन लाई थी, अब वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है। तो मजमूई तौर पर 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर के 300 इंतखाबी हल्कों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं ताकि इंतखाबात शफाफ और पुरअमन तौर पर मुनाफिद। बिल्कुल, इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। और इंतखाबी अमल में तशद्दुद या वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश भी की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। अब हम आपको खबरें बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथी और सहाफ़ी दोस्त और तज्जियाकार इस वक्त बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो अप्लाई कर रहे थे बांग्लादेशी इलेक्शंस के लिए, लेकिन चंद सहाफ़ियों को ये जो है वो खुशियों की घड़ियां और ये अच्छे लम्हात कैप्चर करने का और विटनेस होने का, यानी शाहिद बनने का मौका मिला। हमारे मॉर्निंग शो के बड़े खूबसूरत पैनलिस्ट भी हैं। कभी हम इनसे सीखते हैं कि कानून के बारे में, कभी हम सीखते हैं आइन के बारे में, कहीं हम सीखते हैं सहाफ़त के बारे में। आज ज़रा बांग्लादेशी इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अज़मत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अज़मत साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत भाई, ये बताएं कि बांग्लादेश में सुबह कैसी है? इलेक्शन का समा है, अभी कुछ ही देर के अंदर किसी के सर पर जो है वो सहरा सज जाएगा, ये ताज। क्या हालात देख रहे हैं वहाँ पे आप? कैसी गहमा गहमी है? जी बिलाल भाई, सुबह 7:30 बजे जैसे ही पोलिंग स्टेशन के लिए मुतलका दफातर के दरवाजे खोले गए तो आप हैरान होंगे कि उससे कबल लाइनें लग चुकी थी और नौजवान अपने वालिदैन के हमरा बड़ी तादाद में इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने के लिए आ गए थे। मजमूई तौर पर 42,780 के करीब पोलिंग स्टेशन है और इस वक्त तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन 3-4 के बाहर हम जा चुके हैं। सुबह से लाइनें लगी हुई हैं और लोग सुबह सवेरे ही अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए निकल आए हैं। ये बात वाज़े करती है कि यहाँ पे लोगों में जोश व जज्बा कैसा है। इस इलेक्शन में चंद खास बातें हैं जो आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी नाज़रीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस इलेक्शन में एक जानिब इलेक्शन हो रहा है और साथ ही रेफरेंडम भी कराया जा रहा है। और दूसरी इस इलेक्शन की खास बात यह है कि इस इलेक्शन में पहली बार ओवरसीज बांग्लादेशी जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 1.2 मिलियन से ज्यादा हैं, वो भी हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं इस इलेक्शन की। और फिर इसमें ये भी पहली दफा होगा बांग्लादेश की हिस्ट्री में कि रेफरेंडम के बाद अक्सरियत देने वाली जो भी पार्टी होगी, जो भी लोग होंगे जो हुकूमत बनाएंगे, वो 180 दिन यानी कि तकरीबन 6 महीने तक इस असम्बली को दस्तूर साज असम्बली रखेंगे और उसके बाद 100 के करीब लगभग मेंबरान का चुनाव किया जाएगा और ईवान बाला बनाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान में सेनेट है, दस्तूर साज बना है, इस तरह से सेनेट यहाँ पे 100 ईवान उसका बनाया जाएगा। ये भी इस इलेक्शन की एक खास बात है।
پھر اس کے بعد ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس بار پہلی دفعہ جب سے یہ بنگلہ دیش بنا ہے اس میں عوامی لیگ جو ہے وہ سرے سے آؤٹ ہے، الیکشن میں کسی قسم کا بھی اس کا نہیں ہے. جس طرح عوامی لیگ نے 2024 میں جماعت اسلامی کو ناک آؤٹ کیا تھا، ان پہ الیکشن میں پابندی لگائی تھی، اب 2 سال کے عرصہ کے بعد خود اسی چیز کا شکار ہو چکی ہے، خود اسی مکافات عمل کا عوامی لیگ شکار ہو گئی ہے اور لوگوں کے دلوں سے بھی نکل گئی ہے. عوامی لیگ حسینہ واجد کی پارٹی ہے جو 17 سال تک اقتدار میں رہی، جس کو این سی اچھا پی عظمت، میں یہاں آپ سے ایک اور سوال یہ نکالا. پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 ووٹ ڈالنے کا بتایا گیا ہے کہ ایک ووٹ نئی حکومت کے لیے اور دوسرا جو بنگلہ دیش کی مستقبل کے جو ریفرینڈم ہوگا اس کے لیے ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی ایک تو وہ ہوگا جو بیلٹ باکس اگر آپ کو ہم بھیج سکیں ویڈیوز کی صورت میں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک تو وہ بیلٹ پیپر ہے جس کے ذریعے سے یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور دوسرا یس اینڈ نو میں ایک ریفرینڈم ہے. اس ریفرینڈم کے مطابق اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ کیا 100 اراکین پر مشتمل ایک ایوان بالا بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. دوسری اس میں خاص بات یہ ہے کہ کرپشن کا مکمل طور پر ہر صورت خاتمہ کیا جائے. تیسری اس میں خاص بات یہ ہے کہ دو بار جو بھی سربراہ یا جو بھی امیدوار جو ہے وہ وزیر اعظم رہے گا، تیسری بار وہ کسی صورت میں بھی امیدوار نہیں رہ سکتا وزارت عظمیٰ کا. چوتھی اس میں ایک خاص بات ریفرینڈم میں یہ ہے کہ جو شخص حکومت میں ہوگا، پارٹی کا سربراہ اگر حکومت میں ہوگا تو وہ کسی بھی صورت پارٹی کا سربراہ نہیں رہے گا. پارٹی کا سربراہ ایسے شخص کو بنایا جائے گا جو اقتدار میں نہیں ہوگا، حکومت کا یا اپوزیشن کا حصہ نہیں ہوگا، وہ شخص پارٹی کو آگے چلائے گا. یہ اس طرح کی خاص چیزیں جو ہیں. ویری گڈ، یہ آپ نے بڑا اچھا ڈیٹیل میں بتا دیا. ذرا ایک چیز اور اس کو بھی کلیئر کیجئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے ایک ناچاقی تھی، ایک پیچیدگی تھی، اور وہ بھی پیچیدگی بھی پڑوسی ملک کی پیدا کی ہوئی تھی، جبکہ دلوں کے اندر ویسے ہی محبت تھی. جب یہ شیخ حسینہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھگوڑے بن کر جو ہے وہ وہاں پناہ لے لیتی ہیں مودی کے پاس، اور پھر مودی کے پاس ہم نے دیکھا کہ ایک اجتماع کے اندر انہوں نے خطاب کیا جس کے اوپر بنگلہ دیش چیختا نظر آیا. پھر بنگلہ دیش کے ساتھ آئی سی سی کا جو T20 ورلڈ کپ ہے اس کے اندر یہ بدسلوکی اور پھر پاکستان کا کھڑا رہنا، یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو ٹائز ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. کون سی سیاسی جماعت اس وقت بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیشی عوام کی پسندیدہ جماعت سمجھی جا رہی ہے عظمت بھائی؟ بلال بھائی، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قربانیوں کے نتیجے میں سامنے آنے والی جماعت اسلامی اس وقت سب سے زیادہ مقبول جماعت بن چکی ہے. اس سے قبل سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے جو سیٹیں لی تھیں وہ 1991 میں 18 سیٹیں لی تھیں، جس نے شیخ حسینہ واجد کو چونکا دیا تھا. جس کے بعد شیخ حسینہ واجد نے کوئی بھی صورتحال نہیں دیکھی، تمام اصول، ضابطے، اخلاق ختم کر کے جماعت اسلامی کی صف اول کی قیادت کو یا تو اسپتالوں میں مروا دیا گیا یا انہیں پھانسی دے دی گئی. اس نے اپنی طرف سے جماعت اسلامی کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس وقت جماعت اسلامی کی صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسرا شخص جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہے، اقتدار میں انہیں لانے کی بات کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی تبدیلی حسینہ واجد کے عمل کے بعد رد عمل کے نتیجے میں یہ آئی ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جس پارٹی کو پسند کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی ہے. اس کی وجہ یہاں بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا بھی یومیہ بنیادوں پر بتا دیتا ہے، جس سے یہاں عام لوگ بہت تنگ ہے، اور ہر دوسرا شخص اس بات سے تنگ ہے، اور جس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کچھ اس طرح کا بھی پروپیگنڈا ہے کہ عبوری حکومت کا اقتدار منتقل نہ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی باز گشت ہے کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر یونس ایک عالمی شہرت یافتہ شخص ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کے لیے بہت کام کیا ہے. بنگلہ دیش کی دفاعی خدمات ان کی بہت ہیں، اور وہ ہمیشہ سے اقتدار سے باہر رہ کر انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے. اور بنگلہ دیش کا شاید ہی کسی پارٹی کا کوئی بھی شخص ہو، یہ جو 12 کروڑ سے زائد لوگ ہیں یہاں کے، ان میں سے کوئی بھی شخص شاید ایسا ہو جو ڈاکٹر یونس کے خلاف بات کرتا ہو. ڈاکٹر یونس مکمل طور پر ایک غیر متنازع شخصیت ہے یہاں پہ. وہ اس وقت نگران سیٹ اپ چلا رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیخ حسینہ واجد کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرنا پسند کرتے. ہم شیخ حسینہ کا جو ٹینیور گزرا ہے، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وہ
بے وفائی کا عالم تھا لیکن وہ بے وفائی نہ تھی, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ پورا ایک سانگ تھا, وہ ساری چیزیں دم توڑ چکی ہیں. 2 سوال ہیں میرے عظمت بھائی, اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کی سچویشن وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ جواب بہتر طریقے سے دیں گے کیونکہ اپنا مائکروسکوپک انالیسس, وہ مائکروسکوپ آن کر لیجئے جو آپ کا صحافتی ہے. پہلا سوال یہ کہ عوامی لیگ کا آپ نے تذکرہ کیا کہ عوامی لیگ اس بار الیکشنز کے اندر نہیں ہے, تو عوامی لیگ کا کچھ نہ کچھ ووٹر سپورٹر بھی ہوگا, تو اس نے کوئی تخریب کاری کرنے کی منصوبہ بندی تو نہیں کی ہے, کوئی ایسے سیکیورٹی صورتحال مزید بگڑتی بھی کوئی نظر تو نہیں آ رہی ہے آج کے دوران, یا پھر ان کے جو ایک ونگز ہوتے ہیں وہ ونگ تو کہیں منظر عام پر نہیں آئے؟ بلال صاحب, بات یہ ہے کہ عوامی لیگ اس وقت اقتدار سے باہر ہے اور اس کی طرف سے یہ مسلسل کوششیں کی گئی ہیں, پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے اور یہ خدشات بھی زمین پر موجود تھے کہ عوامی لیگ کے لوگ ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کریں گے کیونکہ وہ الیکشن میں نہیں ہیں. لیکن اس کو جماعت اسلامی کے جو نوجوان لوگ ہیں, این سی پی کے نوجوان لوگ ہیں, ان کے خوف سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بی این پی کے خوف سے, بی این پی بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کوئی دنگا ہو, فساد ہو, اور جماعت اسلامی بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کوئی دنگا اور فساد ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اس وقت یہاں پہ مضبوط امیدوار اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. دونوں میں سے چانس ہے کہ کوئی ایک ہی حکومت بنائے گا آزاد امیدواروں کو یا دیگر الائنس کو ساتھ ملا کر. تو ایسی کوئی صورتحال ابھی تک یہاں پہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ کہیں پہ کوئی دنگا فساد ہوا ہو. تلخ کلامی کے واقعات ضرور ہیں لیکن دیگر کوئی ایسی واقعات سامنے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لا انفورسز ایجنسیز, یہاں کی جو فوج ہے بنگلہ دیش کی, وہ بالکل ہائی الرٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ڈھاکہ کے اندر کبھی بھی کچھ ہوتا تھا ماضی کے اندر تو وہ پھر انڈین اسپانسرڈ چیزیں سامنے آیا کرتی تھیں, پھر شواہد ملتے تھے. پھر شیخ حسینہ سب سے بڑا جو ایک پپٹ ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ کر جو ہے وہ انڈیا چلی گئی, پھر وہاں پر ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا, پھر یو این ہم جا رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. عظمت بھائی, میں ذرا 2 چیزوں کو یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلی چیز جو کہ خاص طور پر آپ سے سوال ہے کہ جو صحافی اس وقت انٹرنیشنلی دوسرے ممالک سے اٹھ کر بنگلہ دیش کور کرنے آئے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان جس کے ساتھ بنگلہ دیش کا بڑا ایک دیرینہ, بہترین اور گہرا تعلق ہے, تو بطور پاکستانی صحافی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیسا آپ کے ساتھ رویہ رکھا گیا, کیسا سلوک کیا گیا, خوشی کا احساس ہے؟ بلال بھائی, ہماری پہلے سے بھی خواہش تھی ہمیشہ سے کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے, ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے, لیکن ہم نہیں آ سکے کبھی. اور اب الیکشن کے موقع پہ موقع ملا تو ہم نے کہا جی چلیں اس کو کور بھی کرتے ہیں. پاکستان سے, پوری دنیا سے جو جرنلسٹ اور مبصرین یہاں پہ آئے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد پاکستان کی ہے. اس وقت 50 سے زائد جرنلسٹ مبصرین پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ ایک بڑا فگر ہے. آپ تصور کریں, انڈیا جس کا بہت بڑا تسلط یہاں پہ رہا ہے, جس نے بنگلہ دیش کو اپنی قانونی بنا رکھا ہے, اس کے صرف 12 جرنلسٹوں کو ویزا دیا گیا ہے, وہ 12 لوگ آئے ہیں. یو این کے اچھی خاصی تعداد میں مبصرین آئے ہیں, ترک پارلیمنٹیرینز یہاں پہ آئے ہیں, دیگر اسلامی دنیا کے پارلیمنٹیرینز بھی یہاں پہ آئے ہیں, اور پوری دنیا میں اور خصوصاً اسلامک ممالک میں اس الیکشن کو خاصی اہمیت حاصل ہے. اور یہاں کے لوگوں کا جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم الیکشن کو کور کرنے آئے ہیں, تو وہ از خود اظہار کر دیتے ہیں اور وہ میزان کا, یعنی کہ ترازو کا نشان بنا کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ میزان ہم بدلہ لیں گے اور نیا بنگلہ دیش بنائیں گے اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو بہت خوشی ہے, ہمیں دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, سلام کرتے ہیں. کہ وہاں پر ایک جو ریولیوشن کا آغاز کیا تھا جینزی نے, کیا وہ طلبہ کی بھی جماعت کچھ حصہ لے رہی ہے؟ جی, یہاں پہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ بی این پی جو ہے وہ اس نے خواتین امیدوار زیادہ کھڑی کی ہیں اور جماعت کی طرف سے خواتین امیدوار نہیں ہیں, اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے, رات میں کچھ اسٹوڈنٹ تنظیموں سے ملا ہوں, ان کے رہنماؤں سے ملا ہوں, اور کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو این سی پی کے کرتا دھرتا لوگ ہیں, جنہوں نے وہ مہم چلائی تھی 36 جولائی والی. تو اس میں ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بنگلہ دیش کی تمام جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں, ڈھاکہ یونیورسٹی ہے, چٹاگانگ یونیورسٹی ہے اور سلٹ یونیورسٹی ہے, دیگر جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں, ان میں جو اسٹوڈنٹ یونینز کامیاب ہوئی ہیں ان میں 65 to 70% خواتین اسٹوڈنٹس ہیں, اور انہوں نے ووٹ دیا ہے اسٹوڈنٹس کو. جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم جو ہے اس کو ووٹ دیا ہے
اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا یوں بالکل ختم ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے اگر امیدوار کھڑی نہیں کی خواتین تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا. جب ان کی ذیلی تنظیم کو لوگ ووٹ دے سکتی ہیں خواتین تو یہاں کیوں نہیں دیں گی؟ تو یہ ایک بڑا یہاں پہ موجود ہے. این سی پی کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر خود انتخابی عمل میں موجود ہیں. نائد الاسلام صاحب جو خود این سی پی سے جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی کے الائنس میں، وہ ڈھاکہ 11 سے امیدوار ہیں اور ان کے مقابل بی این پی کے ڈاکٹر قیوم امیدوار ہیں. تو اس طرح سے این سی پی پاورفل اس وقت اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت ہے اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے عظمت بھائی، اب ذرا وقت کم رہ گیا ہے، یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش کی کون سی سوغات آپ کو پسند آئی؟ مچھلی چاول کھائے یا سب سے زیادہ کیا وہاں پر پسند کیا ابھی تک آپ نے؟ بنگلہ دیش میں ہم نے موسلی چاول بہت کھایا ہے. چاول میجورٹی میں ہم نے بہت کھائے ہیں. یہاں پہ باقی چیزیں جدھر بھی جائیں یہاں فیمس ڈش ہے چاول. اس کی مختلف اقسام ہیں، بریانی ہے، کچی بریانی ہے، اس طرح سے ابلے ہوئے چاول اور ان پہ دیگر چیزیں ڈال کر کے یہاں چاول میجورٹی میں ہے. جو ہمیں پاکستان سے کہا گیا تھا کہ آپ وہاں جائیں گے اور چاول موسلی، تو ایکوریٹ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا میں کہ بنگلہ دیش کے الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ کور کر رہے ہیں، آپ کئی دنوں سے وہاں پر، اور آج جو ہے یہ پورا ایک میدان سج چکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ کس کا کتنا ٹف ہوگا. پاکستان سے کچھ مختلف ہیں الیکشنز، کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے؟ کوئی ایسی اچھی چیز ہو جو یہاں پر بھی فالو کی جانی چاہیے، یا یہاں کی کوئی اچھی چیز وہاں کوئی سجیشن دیا آپ نے بنگلہ دیش کے اندر؟ دیکھیں پاکستان سے اور بلکہ پوری دنیا سے یہ الیکشن مختلف ہیں. ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن اس دفعہ ہو رہے ہیں، اور پھر اوورسیز کو حق دیا جا رہا ہے ووٹ کا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کے بعد یہ ووٹ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے، اور خصوصاً چونکہ یہاں پہ ایک ہی اسمبلی ہے جس کے 350 سیٹیں ہیں، جس میں 50 ریزرو سیٹ ہیں اور 300 جو ہے وہ 299 پہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے. ایک جماعت اسلامی کے امیدوار فوت ہو گئے ہیں تو اس حلقے پہ الیکشن نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ تقریباً اس کا موازنہ آپ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے فی الوقت نہیں کر سکتے، خصوصاً الیکشن 2026 کا. بہرحال بہت شکریہ عظمت خان صاحب آپ کا، اور وش یو بیسٹ آف لک فرام دا کور ہارٹ آف پاکستان. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے ان سے بات کریں ہم کل کے روز بھی. ضرور، اس کے بعد ایک ریویو لینا بہت ضروری ہو جائے گا. اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ٹورزم پیکیج کا. اور ٹورزم میں آپ ہمیں آج کون سی جگہ ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں؟ آج ہم آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وادی نلتر، گلگت، جہاں سے بڑے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت حسین جگہ ہے. آپ نے ایک دفعہ زندگی میں ضرور وزٹ کرنا ہے گلگت کا. گلگت سے تقریباً 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. باقی میں کچھ نہیں بتاؤں گا قسم خدا کی. جو محنت کی ہماری ٹیم نے، جو ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ چلا دیجئے پروڈیوسر صاحب. تھینک یو ویری مچ. تقریباً 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی حسین جھیلوں، سرسبز جنگلات اور پرسکون ماحول کی وجہ سے سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں. یہ وادی پاکستان کے گلگت بلتستان میں گلگت شہر سے تقریباً 34 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور گلگت سے نلتر بالا اور نلتر پائن کی بستیاں بالترتیب 34 اور 40 کلومیٹر فاصلے پر ہیں. نلتر کو گلگت سے نلتر ایکسپریس وے کے ذریعے نمل اور فیض آباد کے راستے جوڑا گیا ہے، جبکہ نومل سے شاہراہ ریشم کے ساتھ چین کی طرف جانے والا راستہ بھی نکلتا ہے. وادی نلتر 2 حصوں میں منقسم ہے: نلتر پائن یا زیری نلتر، جہاں مقامی آبادی کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کا ایک بیس کیمپ بھی موجود ہے، اور نلتر بالا جو تقریباً 3000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور گھنے جنگل، جھیلوں اور آبشاروں کی موجودگی کے باعث سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے. نلتر پائن سے آگے سڑک کا اختتام ہوتا ہے اور نلتر بالا تک کچا راستہ جاتا ہے، جو بعض مقامات پر معمولی لینڈ سلائیڈنگ کے باوجود عمومی طور پر محفوظ اور دلکش ہے. دریائے نلتر کے کنارے اور درختوں کے جھنڈ میں 6 کلومیٹر کا یہ فاصلہ پیدل یا جیپ کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے. نلتر کی 3 جھیلیں اپنی انفرادیت اور رنگین مناظر کی وجہ سے مشہور ہیں. پہلی جھیل سبز رنگ کی ہے، جس کی تہہ میں موجود منفرد کائی نما پودے پانی کو شفاف سبز رنگ دیتے ہیں. اس جھیل کے سامنے بلند پتھریلی چٹانوں سے 2 آبشاریں گرتی ہیں جو پگھلتی برف سے جنم لیتی ہیں، اور قریب جانے پر ٹھنڈی فوہر کا احساس ہوتا ہے. جھیل کے کنارے کیمپنگ کے لیے ہموار جگہ اور کھانے کے لیے ایک عارضی ہوٹل بھی موجود ہے. دوسری جھیل تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر بلندی پر واقع ہے اور نیلے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہے. اس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ
فیٹ اور 5,900 میٹر بلند شانی چوٹی کا عکس منظر کو نہایت دلکش اور متاثر کن بناتا ہے۔ قریب کی بلندی سے اس جھیل کا نظارہ اور بھی زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے۔ تیسری جھیل پتھروں اور چٹانوں کے ایک انبار کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ یہ پہلی دونوں جھیلوں سے بڑی ٹیلو نما چٹانی سلسلے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا پانی قدرے گدلا اور سفیدی مائل ہے جو قدرتی مناظر میں ایک منفرد رنگ بھر دیتا ہے۔ وادی نلتر میں صرف جھیلیں ہی نہیں بلکہ شانی گلیشیئر اور شانی بیس کیمپ بھی ایڈونچر کے شائقین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ برفانی چوٹیوں کا نظارہ، گلیشیئر کی ٹھنڈک اور ڈھلوانی سبززار کے مناظر یہاں کے سفر کو ناقابل فراموش بنا دیتے ہیں۔ نلتر سے ایک راستہ 4,600 میٹر بلند درہ نلتر کے ذریعے گلگت کی مشہور وادی اشکومن تک بھی جاتا ہے، لیکن دشوار گزار راستے اور بلندی کی وجہ سے بغیر تیاری کے یہ ٹریک مشکل ہو سکتا ہے۔ وادی نلتر میں سفر کے دوران سیاح قدرتی مناظر، پرسکون ماحول اور جھیلوں کی رنگینی کا لطف اٹھا سکتے ہیں، جبکہ کیمپنگ، پیدل ہائیکنگ اور جیپ سفاری کے ذریعے مکمل ایڈونچر کا تجربہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نلتر بالا اور نلتر پائن کی وادیوں میں گھنے جنگلات، چیڑ کے درخت، آبشاریں اور خوبصورت پانی کے چشمے ہر قدم پر دل کو بہلا دیتے ہیں۔ یہاں کا موسم گلگت کی خوش گرمی کے بعد سکون بخش ہوا اور تازگی مہیا کرتا ہے، جو سیاحوں کے لیے ذہنی اور جسمانی آرام کا باعث بنتا ہے۔ یہ وادی نہ صرف جغرافیائی اور قدرتی اہمیت رکھتی ہے بلکہ ایڈونچر، فوٹوگرافی، کیمپنگ اور قدرتی مناظر کے لیے بھی ایک مکمل پیکج فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے نلتر گلگت بلتستان کے سب سے دلکش اور یادگار سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔